बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। टॉप 1 स्टोरी पे जो है वो देखने में आ रहा है कि अडयाला जेल की तरफ से इमरान खान की तरफ से जो एक अहम पैगाम दिया गया है। एक अहम शख्सियत की मुलाकात जो है वो इमरान खान के साथ हुई है। कौन वो शख्सियत है, क्या अहम पैगाम जारी किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर जो है वो यहाँ पर ये है कि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी हैं। एक अहम स्टेटमेंट नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है और ये कहा गया है कि इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। इस स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे। और तीसरी टॉप स्टोरी यहाँ पर सामने ये आई है कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। ये टॉप 3 स्टोरीज हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी की जानिब। सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान जो है अडयाला जेल की तरफ से इमरान खान ने एक पैगाम जो है वो जारी किया है और एक अहम शख्सियत की मुलाकात भी उनसे हुई है। क्या कहानी है, अंदरूनी कहानी और असल कहानी क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इस बार एक तो सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फ़ैसला आया है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इमरान खान साहब से है। इस फ़ैसले पर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अडयाला जेल में जज अबुल असनाद साहब की अदालत में जो अनहोनी हुई है उसके मुतल्लिक बात करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब अडयाला जेल में एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ है और इस वाक़े को पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया है। पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जानबूझकर इस वाक़े को सेंसर किया गया है, लेकिन 2 सहाफ़ियों ने ये वाक़या, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये वाक़या बयान भी कर दिया और ख़ुद मैंने भी अपने ज़राए से कुछ मालूमात हासिल की हैं। इस वजह से ये वाक़या अपने व्यूअर्स के सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। ये वाक़या उस वाक़े से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जिसमें ये बताया गया था कि बुशरा बीबी साहिबा को और अलीमा खान साहिबा को एक कंपार्टमेंट में बंद करके बाहर से लॉक लगा दिया गया। ये अब एक नई हैपनिंग हुई है, क्योंकि जज अबुल असनाद साहब की अदालत में इमरान खान साहब को पेश किया जाता है एक शीशे के चैम्बर में या लोहे के एक पिंजरे में। अब इमरान खान साहब पर जो फ़र्द जुर्म नाम नहाद आयद की गई है, जिसके मुतल्लिक दावा किया गया, और शाह महमूद कुरैशी पर भी फ़र्द जुर्म आयद करने का दावा किया गया, लेकिन इस पर हमारी जो तहरीक इंसाफ के वकला से बात हुई है जो कि वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ना तो चालान की नकूल फराम की गई है, ना इमरान खान साहब ने चालान की नकूल पर दस्तखत किए हैं, और ये एक जाली खबर चलवाई गई है कि इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। उसके बाद एक और अहम खबर अडयाला जेल से, जो कि इमरान खान साहब और जज अबुल असनाद साहब का मुकालमा हुआ। वो जज अबुल असनाद साहब जो कि इमरान खान साहब के साबिक प्राइम मिनिस्टर के इस्तेकाक को नज़रअंदाज करते हुए उनको अपनी अदालत में पिंजरे में कैद करवा के पेश करते रहे हैं, अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक जब ज़बरदस्ती फ़र्द जुर्म आयद करने की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब का जज के साथ बराह रास्त मुकालमा हुआ और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि आप ये जो नाम नहाद फ़र्द जुर्म आयद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर ये भी लिख दें कि मेरा कसूर ये है कि मैंने जनाब बाजवा को और उस अमरीकी सफारतकार को एक्सपोज़ किया जिसने साइफर भेजा और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, और जनाब बाजवा ने रियासत पाकिस्तान के साथ जो गद्दारी की और जिस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन किया, तो आप अपने इस फ़ैसले के अंदर या फ़र्द जुर्म के हवाले से जो हुक्मनामा आपने जारी करना है उसमें यह भी मेंशन कर दें कि इमरान खान का कसूर यह है कि उसने कौम को शऊर देकर ये बता दिया कि जनाब बाजवा असल में किस तरह से रियासत से गद्दारी कर रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और अहम पैगाम भी दिया, क्योंकि एक अहम शख्सियत मिली है इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में, और ये जो पैगाम है इमरान खान साहब ने इसी शख्सियत को दिया। इसके बावजूद कि जब ये शख्सियत अडयाला जेल पहुंची और 2 जासूस वहां पर मौजूद थे, इमरान खान साहब को एक कॉरिडोर से गुजार कर एक मीटिंग रूम में लाया गया, और यहाँ जब ये शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंची तो इस शख्सियत से इसकी फ़ाइल, इसका कलम और इसके जो पेपर्स हैं वो ले लिए गए, और ये थे आपके इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, बड़े वाइब्रेंट वकील हैं इमरान खान साहब के। तो इमरान खान साहब के साथ इनकी तवील मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने
ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ قوم کو بتا دیں اور باقی حلقوں کو بھی بتا دیں، شریف خاندان کو، پی ڈی ایم کو، کٹ پتلی حکومت کو بھی، کہ میں سزائے موت سے نہیں ڈرتا۔ یعنی ان کا ایک طرح سے اشارہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم جاری کیا، جو فیصلہ جاری کیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جہاں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے کی، تو عمران خان صاحب نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ آپ بتا دیں کہ اگر مجھے سزائے موت بھی دے دی گئی تو میں اپنی کاز سے، اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، مجھے اپنے نظریے سے آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور تکلیف دہ خبر بھی آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جس طریقے سے عدالت میں پیش ہوئے، جس طریقے کا عمران خان صاحب کا مورائل تھا، تو اس حوالے سے اب ایک بڑی اور اہم خبر ایک رپورٹر نے شیئر کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، عمران خان صاحب نے جاگرز پہن رکھے تھے، عمران خان صاحب مکمل طور پر فٹ تھے، لیکن جب انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ فٹنس کا، عمران خان صاحب کا مورائل بلند ہونے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دیا، تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو ان کے چینل سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو اگر آپ قید کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، ہر موبائل میں، ہر ٹیلی ویژن سیٹ پر، ہر لیپ ٹاپ میں، ہر ٹیب میں، ہر دل میں موجود ہے، اور آپ اس بیانیے کو کسی شخص کو نوکری سے نکلوا کر یا عمران خان صاحب کو پنجرے میں قید کر کے یا ان کی فیملی کو شیشوں کے چیمبر میں قید کر کے اس بیانیے کو نہیں روک سکتے۔ لیکن یہ جو عدالت ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فراڈ ریاست ہے، ایک ناکام ریاست ہے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک جعلی عدالت لگائی گئی اور اس کے اندر جعلی طریقے سے عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے، اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا کانفیڈنس یہ ہے کہ ایک تازہ ترین جو سروے آیا ہے اس میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں بھی رہے اور تحریک انصاف جو ہے اس کی آدھی قیادت جیل میں بھی رہی، تو تب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب 76 سے 80% ووٹ حاصل کر لیں گے۔ یہ اس لیے اس طرح کی جعلی عدالتیں لگائی جا رہی ہیں اور یہ جعلی فیصلے جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف صادر کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی اپیل منظور کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل روکنے کا سابقہ فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ ہم اس معاملے پر فیصلہ جاری کریں گے، جو کہ تھوڑی دیر میں سنایا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت شروع ہوئی تو جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ وکلا جسٹس جواد ایس خواجہ کا فیصلہ پڑھ لیں، یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہیں یا پھر سننے سے معذرت کریں۔ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیس سننے سے ان کا فیصلہ جج کے ثوابدید ہے، میں خود کو بینچ سے الگ نہیں کرتا، معذرت۔ لطیف کھوسہ نے عدالت سے مکالمہ کیا کہ بینچ پر اعتراض ہے، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کیا آپ کو نوٹس ہوا ہے؟ جب فراقین کو نوٹس ہوگا تب آپ کا اعتراض دیکھیں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ہم کھڑے ہو کر کیس سنیں، بیٹھ کر ہی مقدمہ سنا جاتا ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نوٹس ہونے کے بعد اعتراض اٹھانے پر کیس متاثر ہوگا، جبکہ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ جسٹس سردار طارق اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں کی درخواستوں پر رائے دے چکے ہیں۔ خواجہ حارث وزارت دفاع کی جانب سے روسٹم پر آئے اور دلائل دیے۔ خواجہ حارث نے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں اور اس کی اندرونی کہانی اور اصل کہانی کیا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ دیکھیں اسما، اس کے اندر 2 دلچسپ نکات ہیں۔ ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا جسٹس اعجاز الاحسن کو، جسٹس فائز عیسیٰ جس قسم کی بینچ فکسنگ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے مطابق ملوث ہیں،
تو یہ جو بینچ بنا اس کے اوپر بھی جسٹس اعجاز الحسن نے کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ اسی بینچ کے اوپر جسٹس جواد ایس خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ جسٹس طارق جو کہ اس سے پہلے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائلز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، وہ اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب اس کے اندر ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے، کچھ لوگ اسے کنفیوز کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر کے طور پر جسٹس طارق کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے مطابق یعنی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن ہے اس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹس کے جو سینئر ترین 2 چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز ہوتے ہیں۔ اب سردار طارق اس وقت سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر تو ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تو ہیں، لیکن وہ اگلے چیف جسٹس نہیں بنیں گے کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن سے پہلے ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس طارق کو اس لیے بینچ میں شامل کیا گیا کہ ایک آنے والے چیف جسٹس کو بینچ میں شامل کرنا ضروری تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جسٹس طارق اس سے پہلے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر کر چکے ہیں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے، اسی وجہ سے یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ انہیں اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ اس سے پہلے جس بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا اس بینچ کا بھی حصہ نہیں بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے کسی بھی کیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب۔ یہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دے کر اس طرح کا امپریشن کریٹ کیا تھا کہ جیسے یہ اہم حلقوں کے متعلق بھی بڑے نڈر قسم کے فیصلے دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت جس قسم کی اندھیر نگری پاکستان میں ہو رہی ہے، جس طرح سے ہائی کورٹس کے فیصلوں کے باوجود تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے خدیجہ شاہ کو لاہور ہائی کورٹ نے جس دن ان کے حق میں فیصلہ دینا تھا اس دن کوئٹہ پولیس انہیں گرفتار کر کے کوئٹہ لے گئی، اس کے بعد ان کا 3 دن کا مزید جوڈیشل ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا، 3 دن کا ان کا ریمانڈ ATC نے منظور کر لیا۔ تو اس اندھیر نگری پر تو چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بالکل مکمل طور پر خاموش ہیں، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ سے جڑے جو کیسز ہیں ان کا وہ خود بھی حصہ نہیں بنتے، اور اس کے بعد بینچز بھی مبینہ طور پر ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے بنا رہے ہیں جن سے وہی فیصلے آئیں جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے تحریک انصاف کو نقصان یہ پہنچے گا وقتی طور پر کہ تحریک انصاف کے وہ کارکن جن کو گرفتار کیا گیا، جن کا اب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، تو ان کے لیے قانونی مداوا، ان کو قانونی سہولتیں فراہم کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو اب 6-7 مہینے کا ٹینیور باقی رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے، اس قسم کی بینچ فکسنگ کی وجہ سے اور اس قسم کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جن کا میک اپ پہلے ہی اتر چکا ہے اور پہلے ہی وہ PDM کے ایک سیاستدان کے طور پر سامنے آئے ہیں، تو اس سے ان کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، اور تاریخ انہیں کس طریقے سے جج کرے گی یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہوگا۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بلنڈر کر دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات کر کے انہوں نے اپنے پاؤں پہ ہی کھلاڑی مار لی ہے۔ کیا بلنڈر کیا ہے یہ خبر آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس کی انسائیڈ سٹوری جو ہے وہ جانیں گے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ میں نے کبھی جنرل باجوہ، جنرل فیض یا جنرل راحیل کے خلاف سازش نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اندرونی کہانی کیا ہے اس کی، تو یہ جانتے ہیں ابراہیم راجہ صاحب سے۔ جی سر، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اسما ایک اسٹیبلشمنٹ کا قریبی کریکٹر جو کہ جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ ISI کے آفس میں بھی پائے جاتے ہیں، جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ اس وقت GHQ کے بھی بہت قریب ہیں۔ نواز شریف نے یہ جو نام نہاد ایڈونچر کیا ہے
اس کے بعد ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ GHQ اور ISI کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے، اور اس میں نواز شریف کی واپسی کی ٹکٹ ایک طریقے سے کنفرم کر دی گئی ہے، اور یہ وہی کریکٹر ہیں جن کو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے انہیں لانچ کیا گیا تھا، پرچیوں پہ پڑھ کے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، اور اب نواز شریف نے جب یہ کہا ہے کہ ملک کو اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، بظاہر ان کا اشارہ جو ہے وہ جناب باجوہ، جناب فیض حمید اور جنرل راحیل شریف کی جانب تھا، اور شہباز شریف کی جانب بھی ان کا اشارہ ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو 6% پر گروتھ ریٹ چھوڑا تھا، شہباز شریف نے اس کو 0.2% پر پہنچا دیا۔ لیکن اب ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ویڈیو ہے فیصل ووڈا کی۔ فیصل ووڈا جو ISI کے آفس میں عام تاثر ہے کہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں، GHQ میں بھی پائے جاتے ہیں، یا GHQ کے آج کل بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک طرح سے GHQ کا جوابی پیغام جو ہے وہ دیا ہے نواز شریف کو، اور اس پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ایک خالی میدان ملا ہے، نواز شریف نے اس خالی سیاسی میدان میں دوڑنا ہے، لیکن اس خالی سیاسی میدان میں دوڑنے کے باوجود نواز شریف نے چوتھے نمبر پر ہی آنا ہے۔ تو اگر نواز شریف نے اگلے الیکشن میں چوتھے نمبر پر آنا ہے تو پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر کون آئے گا؟ اگر نواز شریف کی پارٹی نے چوتھے نمبر پر آنا ہے تو پیپلز پارٹی تو تیسرے نمبر پر نہیں آ سکتی، وہ نون لیگ سے زیادہ نشستیں تو نہیں جیت سکتی، JUI تو نون لیگ سے زیادہ نشستیں نہیں جیت سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پھر پہلے نمبر پر PTI آئے گی، عمران خان صاحب بھی آئیں گے۔ ایک طرح سے انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، اور ساتھ ہی نواز شریف کو دھمکایا بھی ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، GHQ کے متعلق کوئی بات کریں گے اور اپنے کسی نام نہاد بیانیے کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے کیسز بھی کھل جائیں گے دوبارہ، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے خلاف تو ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کو کیسے بری کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا جو کیس ہے، اگر 2 رکنی بینچ ان کو بری کر سکتا ہے تو 3 رکنی بینچ ان کو دوبارہ سزا بھی سنا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے نہیں کیا، وہ کسی اور نے کروایا۔ تو اگر وہ نواز شریف کو بریت دلوا سکتے ہیں تو نواز شریف کو دوبارہ سزا بھی دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس وقت نواز شریف جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ امیجن کریں کہ اسٹیبلشمنٹ یا اہم حلقوں نے ان کو الیکشن جتوانا ہے، اس کے باوجود اگر ابھی سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہی ہے، جب وہ حکومت میں آ جائیں گے تو اس کے بعد انہوں نے وہی کرنا ہے جو کہ اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کے ساتھ کیا، انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا، جنرل آصف نواز کے ساتھ کیا، اور اسی طرح جنرل باجوہ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا۔ بعد میں اگرچہ جنرل باجوہ نے ان سے ڈیل کر کے ان کو اقتدار پر دوبارہ مسلط کر لیا، تو یہ عملی طور پر ایک طرح سے ان کی لندن کی ٹکٹ جو ہے کٹ گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتزاز احسن کے متعلق بھی اہم خبر ہے۔ اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ کا معاون بننے سے انکار کر دیا بھٹو صاحب کے صدارتی ریفرنس کے معاملے پر، اب ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب پر جو نام نہاد فرد جرم عائد کی گئی ہے یہ جعلی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس دن یہ کیس سپریم کورٹ میں فکس ہوگا اس دن عمران خان صاحب کو میرٹ پر 10 منٹ کے اندر ضمانت ملنی چاہیے۔ تو پاکستان کے تمام جو چوٹی کے اس وقت قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا جبر عمران خان صاحب پر کیا جا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی حقیقت یہ ہے کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کی سازشوں کے باوجود وہی امیدوار جیتے گا جس کا ٹکٹ عمران خان صاحب کے پاس ہوگا، جس کے پاس عمران خان صاحب کا ٹکٹ ہوگا، جس کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوگا۔ ایون اگر بلے کا نشان تحریک انصاف کو نہیں بھی ملتا تو تب بھی جو بھی انتخابی نشان ہوگا مہر اسی پر لگے گی۔ تمام سرویز یہی بتا رہے ہیں۔
جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. اس کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں. اللہ نگہبان.